बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला व आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमारी ये वीडियो फ्री मैसनरी का पार्ट 2 है। जैसे कि हमने कुछ बातें फ्री मैसनरी की अपने पार्ट 1 में बताई थी, इस पार्ट में हम आपको और भी कुछ डिटेल्स फ्री मैसनरी के बारे में देंगे। जैसे मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जुबानें होती हैं, ऐसे ही मशीनरियों की अलग जुबान है जिसको वो अपने ही अंदाज में लिखते और पढ़ते हैं। ये जिद्दत सिर्फ अलग हुर्फों तक ही महदूद नहीं, बल्कि वो हुर्फों के साथ साथ आदात से भी काम लेते हैं। हर हुर्फ के बदले में उनके यहाँ एक अदद है। जैसे कि मैसन लिखना हो तो वो ये अदद लिखते हैं 60, 80, 84, 70, 40। इनके मुख्तलिफ अरकान के मुख्तलिफ रमूज व इशारात हैं जो कि वही समझ सकता है जो इस दर्जे का हो। इनके अलग अलग लिबास भी होते हैं। हर दर्जे वाले का लिबास दूसरे से मुख्तलिफ होता है, उसका रंग और बैजिस भी, जिससे मालूम होता है कि उसका किस दर्जे से ताल्लुक है। और ये लोग वो लिबास अपने खास इज्तिमा में ही पहनते हैं। इस तहरीक के जो ज़ाहिरी अगराज़ व मकासिद हैं, बज़ाहिर वो बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं, जिन्हें पढ़कर इंसान धोखा खा जाता है कि वाकई ये मजहबी तंजीम है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। लिहाजा हम पहले आपको उनके ज़ाहिरी इलानात के बारे में बताएंगे, फिर इसके पसे पर्दा खुफिया मकासिद का बताएंगे। इस तंजीम का दावा है कि ये अल्लाह पर ईमान रखने की दावत देती है और इनकी कदीम तरीन किताब, जिसका नाम कदीम वसीयतें यानी ओल्ड चार्जिस है, जो कि 1734 में दाऊद कासरी ने लिखी थी। इसका एक कदीम नुस्खा ब्रिटिश म्यूजियम के इंजील सेक्शन नंबर 17 स्टोर ए में महफूज है। इसकी वसीयत आम का मुख्तसरन अहवाल ये है कि हर भाई को अल्लाह, कलीसा, राहिब, पादरी से मोहब्बत और एहतराम उसके लिए फर्ज है। इन तीनों की इस तरह हिफाजत करे जैसे अपनी जान की करता है। जब कोई नया रुकन बनता है तो उसका नुस्खा इसको दिया जाता है, जिससे ये जाहिर करना मकसूद है कि इनके यहाँ अल्लाह के मोहब्बत पर ईमान फर्ज है। इनके जलसे शुरू हो तो खालिक के कायनात के नाम से शुरू होते हैं और इसी के नाम से खत्म होते हैं। ये तंजीम अपने हर त्योहार में इस बात का इजहार करती है कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। इस तंजीम का कहना ये है कि इस तंजीम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि तालीमात दीनी से इनकार करती हो। हम ऐसे किसी शख्स को शामिल नहीं करते जो अपने दीन का और दूसरे मज़ाहिब का एहतराम ना करता हो। इस तहरीक के दस्तूर में रकम है, तुम अपने दीन को मुकद्दम समझो, अपनी किताब का एहतराम करो, हत्ता के दूसरे के दीन का भी एहतराम करो। ये एक ऐसी इंसानी तंजीम है जो हुस्न इखलाक की दावत देती है और इनका मोटो ये है हुर्रियत, मसावत और अखुवत। फ्री मैसनरी का ऐलान ये है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, हत्ता के अक्सरी और सियासी अमूर पर तकरार उनके यहाँ सख्त ममनू है। अब जरा पस मंजर पर नजर डालते हैं जो कि इसके बिल्कुल ही उलट है। इसका सबूत अल्बर्ट पाई का मकतूब, जो कि 14 जुलाई 1889 में इसने अपने अहम अरकान को लिखा। इसमें इन्हें वो कहता है कि हम लोगों को यही बावर करवाएं कि हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, मगर जो ऊंचे दर्जे पर पहुँचे हुए हैं इन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये सब खराफात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपना शैतानी अकीदा कायम रखना है
اور شیطان ہی ہمارا اصلی معبود ہے۔ اوڈنائے لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس سے خالق مراد لیتے ہیں۔ حقیقی دین ہی ہے کہ شیطان پر اوڈنائے کے برابر ایمان لایا جائے، کیونکہ شیطان معبود خیر ہے جبکہ اوڈنائے معبود شر ہے۔ اوڈنائے کا ذکر اکثر آپ نے انگلش واریر موویز میں بھی سنا ہوگا۔ اس کا ایک واضح اور بڑا ثبوت ہمیں ایک فری میسنری عبدالحلیم الیاس خوری کی کتاب سے بھی ملتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو اللہ اور خلود و نفس پر ایمان رکھتا ہو سوائے احمقوں کے، اور اللہ صرف حقیقی مادہ ہے۔ اس سے آپ کو فری میسنری کے ارکان کا اللہ پر انکار اور شیطان پر ایمان اور مادہ کو معبود سمجھنا واضح ہو گیا ہوگا۔ حقیقتاً یہ دین کے دشمن اور دین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ 1856 میں فرانس میں ان کا ایک بلٹن نشر کیا گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمارے اور مذہب کے مابین جنگ ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کو تباہ و برباد نہ کر دیں اور ان لوگوں کو بھی صفحہ ہستی سے نہ مٹا دیں۔ اسی طرح 1923 کے ایک بلٹن میں بھی یہی لکھا تھا کہ ہم تمام دنیا سے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جنگ تمام مذاہب سے جنگ ہے، ہم تمام مذاہب کی عبادات کو ختم کر دیں گے۔ 1900 میں بھی بلغراد میں ہونے والی ایک کانفرنس میں ایک رکن نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اہل دین اور ان کی عبادت گاہوں پر فتح ہی نہیں چاہتے بلکہ ان کو نست و نابود کرنا بھی چاہتے ہیں۔ ان کے سلوگن کے برعکس اخلاق نام کی کوئی چیز ان میں نہیں، کیونکہ ان کے یہاں کالے رنگ والے کو رکنیت نہیں دیتے، یعنی افریقیوں کو۔ ان کے نظر میں یہ غلام ہے، اوریانیت اور بے حیائی ان کے لیے ایک معمول ہے اور اسے پسند کرتے ہیں۔ اس کی مثال فرانس کے ایک وزیر اعظم جن کا نام لیون بلوم تھا، جو کہ فرانسیسی مسینریوں کا ایک اہم ترین رکن بھی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام میرج تھا، جسے مسینریوں نے ہی شائع کیا۔ یہ کتاب دنیا کی غلیظ ترین فحش کتاب ہے۔ یہ شخص 1946 تک فرانس کا وزیر اعظم رہا۔ فری میسنری کی پوری تاریخ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ تحریک یہودیوں سے وابستہ ہے اور اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمام عالم پر یہودیت کو مسلط کرنا اور یہودیوں کے علاوہ تمام انسان غلاموں سے بھی بدتر ہیں، اور تمام دنیا کے مذاہب کا خاتمہ کرنا، خاص طور پر اسلام کا۔ شروع میں تو یہ تنظیم تمام مذاہب پر احترام کرنے والی نظر آتی ہے، مگر ان کے 18ویں درجے کے بعد انجیل اور قرآن غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی اپنی مخصوص تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے مجموعی طور پر 33 درجے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں مختصراً بتا چکے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو 33 درجے پر جو شخص پہنچتا ہے اس کو چیف باس ہوتا ہے، سوالات کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سوال: تو نے کس چیز کی قسم کھائی ہے؟ جواب: توریت پر۔ سوال: تو ان کے سوا کسی اور کتاب کو بھی جانتا ہے؟ جواب: ہاں، قرآن اور انجیل۔ یہ ایمان سے نکلے ہوئے انسانوں کی کتابیں ہیں اور میرا ایمان یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے عقیدے کے سخت دشمن ہیں۔ سوال: کیا تو ان دونوں کتابوں پر ایمان رکھتا ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ سوال: دین اسلام اور دین مسیح کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ جواب: دین مسیح کی تعلیمات تو توریت سے اخذ کی گئی ہیں اور قرآن کی تعلیمات توریت اور انجیل سے اخذ کی گئی ہیں، پھر اس سے
ہیکل میں موجود، جو کہ یہودیوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی 2 مورتیوں یا ان کی تصویروں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ بتا یہ کون ہے؟ جواب، یہ موسیٰ اور ہارون ہیں۔ سوال، کیا تو ان کے سوا کسی پر یقین رکھتا ہے؟ جواب، ہرگز نہیں۔ سوال، تب تو ان دونوں کے علاوہ ان پر لعنت بھیج جو ان کے بعد آئے۔ جواب، ہاں، میں دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں اور بار بار بھیجتا ہوں، جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد آئے۔ معاذ اللہ، میری زبان اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ امید ہے آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد وہ کن 2 انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ۔ اب ہم آپ کو فری میسنری کی نظر میں عیسائیت کیا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فری میسنری کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ایمان سے خارج ہیں اور ان کی تعلیمات باطل ہیں۔ ان کے اسی عقیدے کی بنا پر 1738 میں ایک سرکاری حکم نامہ اس تحریک کے خلاف جاری ہوا، جس میں پوپ نے اعلان کیا کہ ان سے میل جول رکھنا اور ان کی نسبت کو حرام قرار دیا۔ اس بات کا اعلان اسی سن میں ہونے والی ایک بہت بڑی کانفرنس میں کیا گیا، یہاں تک کہ فرانسیسی کارڈینل نے یہ تک کہہ دیا کہ فری میسن اور کمیونسٹ سے بات کرنا ناممکن ہے، کیونکہ شیطان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ نتیجن فری میسنری اور مسیحیت کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو گئی اور آخر کار مسیحیت نے فری میسنری کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پوپ پولس ششم نے 1965 میں تمام گزشتہ پوپس کے حکم ناموں کو منسوخ کر دیا، جس میں انہوں نے فری میسنری سے ہر طرح کے تعلقات کو حرام قرار دیا تھا، اور پوپ خود روٹری کلب کے اٹلی کے ارکان کے لیے کھڑا ہوا۔ اس طرح فری میسنری مسیحیت پر غالب آ گئے۔ اب ہم آپ کو فری میسنری اور اسلام ان کی نظر میں کیا ہے کے بارے میں بھی مختصراً بتاتے ہیں۔ فری میسنری اور اسلام اس تحریک کے نزدیک قرآن تورات کی ایک شاخ ہے اور صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان و انسانیت کے دشمن ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامیات کے پروفیسر جو کہ مستشرقین میں سے ہیں، مستشرقین کے بارے میں ہم آپ کو اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ پروفیسر مرجلیوت نے کہا ہے، اسلام بھی فری میسن جمعیت ہے اور اس کا تعارفی کوڈ السلام علیکم ہے۔ اس تحریک کے بارے میں سب سے زیادہ اہم معلومات رکھنے والے ڈاکٹر الزبائی کہتے ہیں کہ میں نے با نفسہ نفیس بیروت میں اس تحریک کے لوگوں کو دیکھا ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے استاد اعظم بخیرہ راہب نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ لکھوایا تھا۔ یہ خطرناک اسلام دشمن تحریک عالم اسلام کے ارد گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے آ رہے ہیں، عرب و اسلامی ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ الجزائر، مصر اور شام میں ان کی باقاعدگی سے محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ نائجیریا میں تو کوئی قبیلہ ایسا نہیں ملتا جس کا سردار فری میسنری نہ ہو۔ یہی حال ملائیشیا، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کا ہے۔ ہفتہ کے تاریخ اسلام و اسلامی تہذیب و ثقافت کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ اس تحریک کا ایک رکن جو کہ رجی ریادان کہتا ہے کہ بغداد، قصر غرناطہ، جامع احمد بن طولون جو کہ قاہرہ میں ہے، فری میسنریوں کی تعمیرات ہیں اور اسلام کی عظیم بطلے جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق حرزہ سرائی کرتا ہے کہ وہ بھی فری میسنری کا ممبر تھا۔
اسلامی ممالک میں یہ تحریک دین و سیاست کو جدا باور کرانے، سیکولرازم کی تعلیم کو عام کرنے، عورتوں کو حریانیت کی طرف راغب کرنے اور بے پردہ کرنے کی کوششوں میں پوری طرح سے کامیاب ہے۔ حالات و تجربات شاہد ہیں کہ وہ مسلسل کامیاب ہو رہے ہیں۔ ماضی میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا۔ ترکی کے عظیم سلطان عبد الحمید، جن کا دور حکومت 1842 سے 1918 تک تھا، صہیونیوں ہی کے متفقہ علیہ باب ٹیوڈر نے فلسطین کو غصب کرنے کے لیے یہودیوں کے تمام خزانے انہیں پیش کیے تھے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا، اگر تم مجھے زمین و آسمان کے خزانے بھی لا دو تب بھی میں تمہاری خواہش پوری نہیں کروں گا، کیونکہ میں عثمانی سلاطین و خلفاء کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو سیاہ نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر انہی لوگوں کی سازش سے ہی سلطان عبد الحمید 1909 میں معزول ہوئے اور ان کی قید میں ہی وفات ہوئی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی ایک فری میسنری تھا۔ وہ در حقیقت ایک نسلاً یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہونے کا ایک ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اور فری میسنری ہی کے ذریعے اس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا اور ترکی میں سیکولرازم قائم کیا، جس کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ یہاں پر ہم آپ کو اس بات کا بھی ادراک دیتے چلیں کہ پاکستان میں بھی فری میسنریوں کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہے۔ انگریزوں کے دور میں تو خاص طور پر بہت ہی زیادہ رہا، جس کی ایک واضح مثال فری میسنریوں کی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں عمارات ہیں، جن میں سے کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر بھی ایک بہت بڑی عمارت ہے جس پہ فری میسنری لکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان پر فری میسنریوں کے نام تک لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح لاہور اور لائل پور وغیرہ میں بھی ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فری میسنری کہاں تک پاکستان کے اندر عمل و دخل رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ کو فری میسنریوں کے متعلق ان فتاووں کا ذکر کریں گے جو کہ مختلف علماء اکرام نے مختلف ادوار میں دیے، جن میں شیخ علامہ رشید رضا مصری نے اپنے کتاب کی صفحہ 179 سے 180 میں ان کے خلاف فتویٰ صادر فرمایا ہے، اور مکہ مکرمہ میں 10 شعبان 1398 ہجری بمطابق 15 جولائی 1978 میں منعقد ہونے والے اپنے پہلے اجلاس میں اس تحریک کو اسلام دشمن اور اس سے نسبت رکھنے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یہ کانفرنس رابطہ عالم اسلامی کے تحت ہوئی تھی، جس میں پورے عالم اسلام کے قابل ترین علماء اکرام شامل تھے۔ انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فری میسنری کی یہ تنظیم کتنی خطرناک ہے۔ اس تنظیم کے بارے میں آپ کو اور بھی معلومات درکار ہو تو ہماری اس ویڈیو میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہ کتب مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ تمام معلومات فری میسنری کے بارے میں انتہائی مستند ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو فری میسنری کے بارے میں وہی چیزیں بتائی ہیں جن کا 100% حقیقت سے تعلق ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نے اس میں کوئی بھی ایسی بات شامل نہیں کی ہے جس کا ہمیں ذرا برابر بھی شک ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہماری اس کاوش کو سہرائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام کے خلاف ہونے والے ہر طرح کے فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس و حرمت کا محافظ بنائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق مبارک سے ہمارے دل کو منور کرے اور ہمیں آپ کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی ہمت، طاقت
ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔